बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। NRO2 जो कि बहुत तेज़ रफ्तारी से बर्क़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है और NRO2 के तहत सादा ज़ुबान में जो मुकदमात ख़त्म करवाए जा रहे थे और नैब कानून में जो तरामीम के तहत सूरत हाल को बदलने की कोशिश की जा रही थी, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। और ये रुकावट आई है आला अदलिया की तरफ से, क्योंकि जो खुशियां हैं वो मांद पड़ रही हैं कि नैब कानून में तरामीम के बाद जितने भी रिलीफ हासिल किए गए, जितने भी मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस नैब को भेजे गए और नैब ने वो सारे मुकदमात रद्दी की टोकरी में या फिर डस्टबिन में डालने की कोशिश की, कारपेट के नीचे रख दी, वो फाइलें आराम से रख दी। वो सारे के सारे मुकदमात एक अदालती फैसले के नतीजे में दोबारा खुल रहे हैं। तो ये जो कुछ रोज़ाना हम सुन रहे हैं कि फ़लाँ भी बरी हो गया, फ़लाँ का मुकदमा वापस कर दिया, एहतसाब अदालत से फ़लाँ ने रेफरेंस भी वापस ले लिया, फ़लाँ केस भी वापस चला गया, ये एक आपसे शेयर करूँगा क्योंकि कुछ हुआ है। आला अदलिया जो है वो अंगड़ाई ली है आला अदलिया ने, और ऑलरेडी एक तो तरमीम तो चैलेंज हुई है, तरामीम तो वो तो चल ही रहा है कैसे, लेकिन इस दौरान एक और काम हो गया है और इसकी डिटेल बताता हूँ। और फिर इलेक्शन से फरार की कोशिशें जो हो रही हैं, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने की कोशिशें कुछ थोड़ा सी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, अब मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ बता देता हूँ कि अब तक की इतलात के मुताबिक, अब तक के जो पल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर 1 जमात है अभी भी। और जो लंदन में भी जो डिस्कशन हुई और पीपल्स पार्टी, बिलावल हाउस आपस में ये बैठे, सर जोड़ कर बैठे हैं, उनके भी जितने भी सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, सफारती हल्के कह रहे हैं, सियासी हल्के कह रहे हैं, सहाफ़ती हल्के कह रहे हैं, बुला के पूछा जा रहा है, अपना असेसमेंट लिया जा रहा है, NGOs को कहा जा रहा है, तहकीकाती रिपोर्ट जो इदारे होते हैं उनको उनसे पूछा जा रहा है, तो सब के सब यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है इस वक्त तक। और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि कोशिश की जा सकती है तो 10-15% नीचे आ सकता है, लेकिन उनकी मेजॉरिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उनकी क्लीन स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता है, कोई थोड़ी सी इंजीनियरिंग करके, मैनूवरिंग करके, कोई प्री पोल मामला सेट करके, कोई ग्रुप्स, कोई धड़ेबंदियाँ, कोई बिरादरियाँ, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में मामला, अपोजिशन जमातें जो इमरान खान साहब की अपोजिशन जमातें, उनको मिला के, किसी को तोड़ के, ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो कहते हैं कि बेहतर यही है कि इस निगरान सेटअप को लंबा खींचा जाए और ख़ास तौर पे पंजाब में जितना लंबा हो सकता है उतना ही फ़ायदा होगा। और इसीलिए निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए लड़ाई भी उतनी ही बड़ी लड़ी जा रही है। अब सर जोड़ के बैठे हैं कि कोई आइनी और कोई कानूनी रास्ता निकालें। उसमें आइनी और कानूनी रास्ते में यही है कि जी बहुत बड़ी कोई एमरजेंसी, बहुत बड़ी कोई आफत आ जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता, तो ऐसी सूरत में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। या फिर मईशत इस हद तक बर्बाद कर दी जाए कि कोई ना कोई एमरजेंसी नाफिज करनी पड़े। लेकिन एमरजेंसी नाफिज करने के लिए 2 जगहों पे काम करना पड़ेगा। एक, सदर ममलिकत को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, सदर ममलिकत की मंजूरी के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और दूसरा, आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ काम करना पड़ेगा, आला अदलिया को भी ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, उनको मुतमिन करना पड़ेगा, और वहीं से अगर चैलेंज होगी तो वहीं से ही सारा कुछ होगा। लिहाजा आने वाले दिनों में ईवान सदर और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मजीद अहम हो जाएगी। इसलिए अब उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई वे आउट कोई नहीं है। यानी आम हालात में, मामूल के हालात में आप इंतखाबात को आगे नहीं ले जा सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई दहशतगर्दी के वाक़े में, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा सान्या हुआ और 27 दिसंबर को तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे, क्योंकि मुल्क भर में फसादात हुए थे, मार धाड़ जो कुछ भी हुआ, नुकसान हुआ, और सोग में इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे।
اور 2 مہینے کے بعد پھر الیکشن کی ڈیٹ آئی تھی اور 2 مہینے بعد پیپلز پارٹی جیت گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ آپ الیکشن یا پھر ماشاء اللہ ایک ہوتا ہے ماورائے آئین کوئی ایسا کام کریں، تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب ایک طرف تو ان کی تو یہ حالت ہے، دوسری جانب ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، کیونکہ خطرہ یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں مل گئے تو پھر کیا ہوگا، لہٰذا نواز لیگ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی ڈرایا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی، مریم صاحبہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ اس کی بھی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کیسے ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھی دیکھیں اپنے اپنے معاملات کنٹرول میں رکھیں اور بیہیو کریں اور اس طریقے سے آگے نہ بڑھیں، سولو پرواز جو کرنا ہے، سولو پرواز جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تیار ہے الیکشن کروانے کے لیے۔ اس نے پنجاب کے لیے بھی گورنر پنجاب کو لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور خط لکھا ہے۔ ذمہ داری تو تھی گورنر پنجاب کی کہ وہ بتاتے کہ فلاں تاریخ کو الیکشن پنجاب میں کروائی جائیں، لیکن گورنر پنجاب نے ایسا نہیں کیا اور اس کو خالی جگہ ہی رہنے دی گئی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی نیت کیا ہے پنجاب میں۔ وہ الیکشن نہیں چاہتے، اس لیے اس کو ڈیلے بھی کرنا چاہتے ہیں، لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے، گورنر پنجاب کو مراسلہ لکھا ہے کہ 9 سے 12 اپریل کے درمیان الیکشن کروائے جا سکتے ہیں اور ہم تیار ہیں۔ اور جو 18 ارب روپیہ ریلیز کیا تھا وزارت خزانہ نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے الیکشن کی تیاری کے لیے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے وہی 18 ارب روپے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ فنڈز بھی موجود ہیں، بجٹ بھی موجود ہے اور تیاریوں کے لیے بھی وہ مکمل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور مسئلہ آن پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ہے اگر اس کو 2 مرحلوں میں کیا گیا، یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الگ کیا گیا اور اس کے بعد پھر اگلا الیکشن کیا گیا، تو ایسی صورت میں انتخابی اخراجات جو بڑھ جائیں گے اور اس میں آلموسٹ 20 ارب روپے کا فرق پڑ جائے گا۔ یعنی اگر اکٹھے الیکشن کرواتے ہیں تو 47 ارب روپے میں کام ہو جائے گا، 47 بلین میں عام انتخابات ہو جائیں گے اگر ہم اکٹھے کرواتے ہیں، ایک ساتھ کرواتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ٹکڑوں میں کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ انتخابات جو ہیں وہ 65 ارب روپے سے بھی تجاوز کر جائیں گے، اور اس کے اکارڈنگلی جب اس وقت سچویشن ہوگی اخراجات کا تخمینہ اس وقت لگایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ایکسرسائز آپ ڈبل نہ کریں، الیکشن ایک ہی دفعہ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بار بار انتظام کرنا، وہ پورا ملک جو ہے وہ الیکشن میں ہی رہے گا، پھر پورا سال اکتوبر نومبر تک یہ الیکشن ہم کھیلتے رہیں گے، اور جبکہ دوسری جانب ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے، اور امن و امان کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ایک کانفرنس بھی ہو چکی ہے، کوئٹہ میں ہوئی ہے، اور اس میں جو سیاسی چہرے ہمیں نظر آئے، مفتاح اسماعیل صاحب آئے، خاقان عباسی صاحب آئے، دیگر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آئے، تو یہ جو چہرے ہیں، پھر رئیس ثانی صاحب نظر آئے، تو یہ وہ چہرے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں ان سیاسی چہروں کو، ان سیاسی شخصیات کو ہولڈ پہ رکھا ہوا، اور یہی آگے جا کے کوئی اچھی سی جماعت بھی بنا سکتے ہیں اور اچھی سی پولیٹیکل پارٹی، اچھا سا گروپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں جو آوازیں آئیں، بلوچستان کی جو جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پولیٹیکل انجینئرنگ چھوڑ دیں، یہ جو نرسری میں آپ سیاسی جماعتیں بناتے ہیں کھاد ڈال کے، سرکاری کھاد ڈال کے، وہ نہ کریں۔ کبھی بلوچستان باپ بنانا پڑ جاتا ہے، کبھی بیٹا بنانا پڑ جاتا ہے، کبھی کچھ، تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تگڑا کریں، ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیں، ان کو کام کرنے کا موقع دیں، اور سیاسی لوگ آگے آئیں اگر بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں،
اور یہ واقعتاً بات درست ہے کہ سیاسی حل ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ اور جب تک آپ ریئل پولیٹیکل پارٹیز کو، جو آرگینیکلی، جن کی جڑیں عوام میں ہیں، جو وفاق سے جڑی ہوئی ہیں، جو وفاق سے جڑنا چاہتی ہیں، ان سیاسی جماعتوں کو آپ کام کرنے دیں اور آزادی سے کام کرنے دیں تو رزلٹس بھی آئیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کنٹرولڈ ڈیموکریسی کرنے کی کوشش کی اور جو تگڑے خاندان یا تگڑی سیاسی جماعتیں، بلوچستان کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ان کو آپ نے سیاست نہ کرنے دی، تو بلوچستان عوامی پارٹی، باپ ہو، کاف ہو، کوئی بھی ہو، اس طرح کی جماعتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ ایم ایم اے کہاں گیا؟ کئی ایم ایم اے کو بڑی محنت سے بنایا گیا تھا، آئی جی آئی کو بنایا گیا تھا، وہ سب کی سب فنا ہو چکی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ بھی یہی آواز آئی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے صورتحال، اب اس کے ساتھ کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں۔ جو ڈرایا جا رہا ہے، وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ جو ڈرایا جا رہا ہے وہ فیصل واڈا صاحب کے ذریعے ڈرایا جا رہا ہے۔ فیصل واڈا صاحب کو میں کہوں گا کہ جناب نہ کریں، مہربانی کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے پاس، جنرل فیض حمید صاحب کے پاس، ایک تو فیصل واڈا پورا سچ نہیں بولتے آج کل، آدھا سچ دبا جاتے ہیں، آدھا بول دیتے ہیں، تو ایک پارٹی کو بچاتے ہیں، دوسری پارٹی پہ وہ اچھالتے ہیں، سارا معاملہ، سارا ملبہ اس پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جنرل فیض حمید صاحب کے پاس ویڈیوز ہیں، آڈیوز ویڈیوز ہیں، وہ شریف فیملی کی بھی ہیں، وہ خان صاحب سے متعلق بھی ہیں، عمران خان، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نواز، شریف فیملی، ان سے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت جب چاہیں گے وہ استعمال کر لیں گے، اور وہ مارکیٹ میں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ لیک شیک تو کیا ہونا ہے، وہ سارے کا سارا ڈیٹا وہ باجوہ صاحب بھی بتا چکے ہیں، خود بتا چکے ہیں باجوہ صاحب کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور انہوں نے صرف چند کو نہیں بتایا، ہمیں بھی بتایا، خان صاحب کو بھی بتایا، اور بہت سارے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اور پھر انہوں نے ویڈیوز کا استعمال بھی کیا جانے سے پہلے، اور اس کا استعمال کر کے بھی دکھا دیا۔ اور یہ سارے کام جو ہیں، یہ اس طرح کے مغلظات جو ہیں، یہ اب فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے پاس ہے، تو نہیں، یہ باجوہ صاحب خود بتا چکے ہیں۔ فیض حمید صاحب نے تو شاید ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن باجوہ صاحب نے بتایا ہوا ہے، اور انہوں نے استعمال بھی کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بدلے میں جو ہے مسلم لیگ نواز مریم بی بی بتا چکی ہیں کہ جناب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے مریم صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت جتنے بھی بڑے لوگوں کی آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی ویڈیو، کیپٹن صفدر صاحب بتا چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، آگے بڑھ رہا ہے کہ جناب چیزیں اس طرح کی بھی آ سکتی ہیں۔ اور پھر یہ جو کچھ لوگوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا انتظار کریں، اس میں چودھری نثار علی خان صاحب بھی شامل ہیں۔ نثار علی خان صاحب بھی میدان میں آ گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں آزاد الیکشن لڑوں گا، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں، عمران خان صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو میں چودھری نثار علی خان صاحب سے یہی کہوں گا، اگر وہ آزاد الیکشن لڑیں گے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ وہ ٹرین جو انہوں نے 2018 میں مس کی تھی، اب ٹرین مس نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پارٹی کو ووٹ اس دفعہ پڑنا ہے، آزاد امیدواروں کا چانس بہت کم ہے، جو اس وقت ویو چل رہی ہے، جو لہر چل رہی ہے پورے ملک میں۔ بہرحال یہ تھیں چند خبریں، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔